चल, वक्त आ गया है तेरा। हवलदार ने सलाखों पर अपने डंडे से चोट करते मुसल्ले पर बैठे आसिफ खान को हाल से वापस जोड़ा था। आखिरी बार दुआ के लिए हाथ उठाकर उन्होंने रब के हुजूर आखिरी तौबा की, फिर अपने हतमी सफ़र की जानिब गामजन हुए। आसिफ खान की फांसी ने खान घराने को ज़्यादा दिन तक अफसुर्दा नहीं रखा था। वो उस घर के सरबरा होते हुए भी किसी के सगे ना बने थे। यही अफसोस दोनों छोटे भाइयों के दिल में उनके लिए मज़ीद नफ़रत के एहसासात उजागर कर गया था। वो दोनों खाली हाथ रह गए थे। अब जो था वो शहज़ीन और शबाना बेगम की मिल्कियत थी। ये कितना प्यारा है माशाल्लाह। शबाना बेगम की इद्दत मुकम्मल होने के एक हफ्ते बाद ही शहज़ीन की रुखसती का दिन तय कर दिया गया। आज सैयदा बेगम उसका अरूसी जोड़ा लेकर पहुंची थी, जिसे देखते ही सुमेरा की बत्ती सी बाहर आई थी। सब तुम्हारे शोहर की पसंद का है। शहज़ीन ने बहुत सताइशी नज़रों से सुर्ख अरूसी लिबास को देखा। जो अपने सालाना इम्तहानात के लिए कुछ दिन पहले लाहौर वापस गई थी, तो पर्चे मुकम्मल होने के बाद फ़ौरन ही शाहनवाज़ उसे अपने साथ बुटीक ले गया था और उसकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक वहाँ जोड़ा तैयार होने को दिया था। वाकई आंटी, उसे यकीन न था कि जोड़ा हूबहू उसकी तवक्कुआत के मुताबिक बनेगा। ये लड़का हम में से किसी को भी साथ लेकर नहीं गया, सब खुद खरीदा है उसने। जोड़े से लेकर जेवरात तक हर चीज़ उसकी पसंद की खरीदी गई है। शाहनवाज भाई तो परफेक्ट हस्बैंड मटीरियल है शाजी। सुमेरा ने उसे आंख मारते हुए छेड़ा। इंसान बनो, इस हाल में भी तुम्हारी जुबान से कुछ अच्छा अदा होने वाला नहीं है शायद। सास को खुद पर हंसता देखकर शहजीन ने सुमेरा को टोका, जिसे अल्लाह साहिब औलाद करने जा रहा था। मैंने तो कह दिया है आशिर से कि तुम्हारी रुखसती तक मैं तुम्हारे ही पास रुकने वाली हूँ। सच सच बताओ, मिस नहीं कर रही तुम अपने उनको? सैयदा बेगम के जाते ही वो मजीद फैली। अब 24 घंटे मेरे सर पर सवार रहता है। अभी भी फ़ोन ऑफ कर दिया है ताकि आंटी और ताई अम्मी के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। शहज़ीन ने मोबाइल फ़ोन की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल कराई, जो दूर चार्जिंग पर लगा था। शाजी बच्चे, फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? वो सुमेरा की मदद से जेवर पहन कर जायज़ा ले रही थी जब शबाना बेगम वहाँ आई। चार्जिंग पर है। उसे अंदाज़ा हो गया था कि यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है। शाहनवाज़ परेशान हो रहा है, उसे कॉल कर लो। अभी उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की तो उन्हें खुद भी हंसी आई थी। जी, उसने निचला होंठ चबाते हुए हामी भरी। कौन से तावीज़ घोल कर पिलाए हैं तुमने शाहनवाज को? सुमेरा ने आह भरने वाले अंदाज में पूछा था। जो तावीज़ तुम आशिर को नहीं पिला सकी। हटो अब, मैं मोबाइल ऑन ही कर लूँ। चार्जिंग पर रखे फ़ोन को उठाते उसने हिसाब बराबर किया। रात गए हवेली में पुरअसरार खामोशी थी। फरवरी की सर्द रात में दर्जा हरारत मनफी को जा पहुंचा था। मरकजी दरवाजे के बाहर मौजूद चौकीदार ने आग पर हाथ सेकते हुए जमाई ली तो कोई चोर कदमों से उसे डॉज देकर दीवार फलंगता हवेली में दाखिल हुआ। तुम? उसने जैसे ही आंख खोली, मजाजी खुदा को ऐन सामने बैठा देख यकदम उठ बैठी, जो टिकटिकी बांधे उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। शोर मत मचाना प्लीज़। उसकी बदहवासी देखते शाहनवाज ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश करवाया। तुम क्या कर रहे हो इधर? उसका हाथ खुद से दूर करती वो ताज्जुब से भवें उचका कर बोली थी। तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? वो बेड से टेक लगाकर एहतजाजी मुजाहिरे का इरादा जेरे गौर रखता था। तुम इतनी दूर मुझसे ये पूछने आए हो? 4 घंटे का ही तो सफ़र है। तुम्हें याद करते करते और भी मुख्तसर लगने लगता है। वैसे कल तो तुम मुस्तकिल तौर पर मेरी अमान में आ जाओगी, फिर चुन चुन कर हिसाब लूँगा इन बेहतियातियों का। उसने आस्तीन चढ़ाकर नेक इरादे जाहिर किए। अब तुम जाओगे प्लीज़? उसे शहजीन ने ज़बरदस्ती बेड से खींच कर उठाया। इतनी दूर से आया हूँ, कोई चाय पानी ही पूछ लो बीवी। मेहमान नवाजी के ख्वाहिशमंद चोर दरवाज़ों से नहीं आते। उसे दूर धकेलती वो बालकनी तक लाई। चोर दरवाज़ों से आने वाले खाली हाथ भी नहीं जाते। उसने कदम वहीं जमाए उसे एहसास दिलाया था। जल्दी जल्दी चलो, सुमेरा ने तुम्हें देख लिया तो मुझे ताने दे देकर मार डालेगी। पहले ही सुमेरा ने सुबह से ऊट पटांग बातें कह कह कर उसका इतना मिजाज बिगाड़ा था कि आज रात शहजीन ने उसे शबाना बेगम के कमरे में मुंतकिल करवा दिया था। अब अगर उसे इल्म हो जाता कि शाहनवाज उससे मिलने आया है, तो उसे शहजीन का बना बनाया मंसूबा कहकर खूब ढंडोरा पीटती। ओके बाय। धक्कम पेल के आगे घुटने टेकता वो आखिर बालकनी से लगाई सीढ़ी का आसरा लेता वापस मुड़ गया था। मगर इसकी क्या ज़रूरत है बच्चे? ताई जान को उसकी ज़िद नागवार गुजरी। ज़रूरत है ताई अम्मी। जिस दौलत ने मेरे वालदैन की जान ली हो, उसका एक पैसा भी हराम है मुझ पर। प्लीज़ आप मुझे मत रोकें। उसने कागजात पर दस्तखत करते हुए बहुत एहतराम से उनकी बात का इनकार किया था। तुम्हारा दिल तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है बच्चे। शबाना बेगम को उस पर टूट कर प्यार आया था।
کیونکہ ان کی نظر میں وہ مرحومہ بہن کا عکس تھی۔ اگر فرزانہ ملک کی آخری خواہش کا احترام نہ ہوتا تو وہ اسے سب کچھ بتا چکی ہوتی، مگر بہن کے آخری الفاظ یادداشت میں آج بھی تازہ تھے کہ شہزین کو کبھی ماں کے ماضی کا علم نہ ہو۔ تبھی تو اللہ نے مجھے بہترین سے نوازا ہے۔ میں اب ماضی کا کوئی بھی ایک بری یاد کو خود سے جوڑ کر نہیں رکھنا چاہتی۔ مجھے اب خود سے جڑے رشتوں کا حق خلوص سے ادا کرنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک دیکھ کر ان کی بھی روح پرسکون ہوئی تھی۔ ہم آ جائیں بچے؟ دروازے پر دستک دیتے سہیل خان نے کہا۔ آ جائیں، اپنا دوپٹہ سر پر درست کرتے شہزین نے اجازت دی تھی۔ کل تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے رخصت ہو جاؤ گی بیٹے، اور ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ کسی حق سے تمہارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ سکیں۔ ساری زندگی گونگے بہرے بن کر ہم نے وہی کیا جو بابا جان اور لالا جان کہتے رہے ہم سے۔ وہ دونوں بھائی بیویوں کے ہمراہ معذرت کرنے آئے تو سر مکمل جھکے تھے۔ کاش ہم بھی احمد جیسے بہادر ہوتے اور اپنے ضمیر کی سن کر چلتے۔ کریم خان نے بھی ملامتی لہجے میں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا۔ میں نے آپ دونوں کو ہر زیادتی کے لیے معاف کر دیا ہے تایا جان، اور یہ آپ دونوں کا حق ہے، آپ ہی اس کے حق۔ اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے فائل کریم خان کے سپرد کی، مگر ایک نظر فائل کھول کر پڑھنے کے بعد ان دونوں بھائیوں کی شرمندگی دگنی ہوئی تھی۔ کتنے اطمینان سے وہ اپنا حصہ ان دونوں کے نام لکھ چکی تھی۔ انکار مت کیجیے گا پلیز، اس نے نرمی سے اصرار کیا۔ پھر اس کے بدلے میں ہمیں تم سے ایک حق چاہیے، اور وہ یہ کہ تم ہمیں یہ حق دو گی کہ ہم احمد کی طرح تمہیں اپنی شفقت کے سائے میں رخصت کر سکیں۔ سہیل خان نے نم لہجے میں کہا۔ بولو، منظور ہے؟ کریم خان بھی اس کی ہاں کے منتظر تھے، جس کی آنکھیں اس خواہش پر بھیگ چکی تھیں۔ انکار کی کوئی گنجائش بچتی ہے کیا؟ اس نے آنسو پیتے سر میں ہاں ہلایا تو کریم خان بھی اسے سینے سے لگا کر جذباتی ہوئے تھے۔ آج وہاں موجود ہر انسان کے دل سے پیسے کی ہوس اور حکمرانی کا لالچ جڑ سے ختم ہو چکا تھا۔ اگر کچھ باقی بچا تھا تو وہ صرف خلوص اور محبت تھی۔ موم، دادا جان، آف وائٹ شیروانی میں تیار شاہ نواز ہال میں حلق کے بل چیخا۔ کیا ہے برخوردار؟ سفید قمیص شلوار پر بادامی رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنے دادا جان کلائی کی گھڑی کو باندھتے ہوئے بہت تحمل سے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ آپ لوگ کیا مجھے جان بوجھ کر پریشان کر رہے ہیں؟ ماں سرخ پگڑی لیے کمرے سے یوں نکلی جیسے بارات لے جانے کا کوئی خاص ارادہ نہ ہو، یا اس معاملے میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہونے کوئی خاص۔ پریشانی کیسی؟ دادا جان اس کے اتاولے پن پر ہنسی دبا گئے۔ ہمیں 5 بجے وہاں پہنچنا تھا، گھر میں ہی 2 بج گئے ہیں۔ کب جائیں گے اور کب لے کر اسے واپس آئیں گے؟ اس نے کلائی میں بندھی گھڑی کو دیکھتے کہا۔ اوہو، دیر ہو گئی، ایک کام کرتے ہیں، کل کا پلان بنا لیتے ہیں۔ دادا جان نے عدم توجہی سے جانے کا ارادہ ملتوی کیا۔ دادا جان، ہمیں بارات لے کر جانی ہے، یہ وقت مذاق کا نہیں ہے۔ شاہ نواز نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں روکا۔ پہلے یہ تو پہنو۔ ماں نے سرخ پگڑی اس کے سر پر سجائی۔ یہ سب ہوتا رہے گا نا؟ آپ کی بہو نے ارادہ بدل لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے ہمیں۔ اس کی بے قراریاں عروج پر تھیں۔ نہ بے صبرے بنو بھائی، ہم 5 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ سیاہ قمیص شلوار پر سفید ویسٹ کوٹ پہنے عاشر گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کے لیے ہمارا گھر سے نکلنا بھی تو ضروری ہے نا وقت پر، شاہ نواز نے زور دیتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، ورنہ یہ ہمیں چھوڑ کر نکل جائے گا خود ہی۔ اس کی جلد بازی پر دادا جان خائف ہونے کی اداکاری کرنے لگے۔ چلیں چلیں جلدی جلدی۔ ماں اور دادا جان کو کھینچتا وہ گھر سے نکلا۔ وہ لوگ بارات لے کر شام 6 بجے کے قریب خان حویلی پہنچے تھے۔ دادا جان کو دیکھتے ساتھ ہی خان گھرانے کے افراد شبانہ بیگم کی چالاکیوں پر اشش کر اٹھے تھے، یعنی وہ آصف خان جیسے مکاری کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل گئی جس کا انہیں مرتے دم تک اندازہ بھی نہ ہوا تھا۔ اب یہ کیا تماشا ہے؟ عاشر کے اشارے پر بارات کے ہمراہ ڈھول والوں نے جیسے ہی اپنے جوہر دکھانا شروع کیے تو وہ بھنگڑا ڈالتے ہوئے سب سے پہلے دوڑا تھا آگے۔ بارات لائے ہیں برو، پوری خان حویلی کو پتہ چلنا چاہیے۔ واپس آتے عاشر نے اسے گاڑی سے اتارا تو وہاں بارات کو حویلی کی چھت سے دیکھتی بہت ساری دوشی ساؤں کے دل دگنی رفتار سے دھڑکے۔ چلو چھوٹے ملک، دادا جان نے بھی خوشی میں اپنی کھونٹی ایک ہاتھ میں اٹھا لی تھی۔ دلہا بھائی تو ناچ ناچ کر دیوانے ہوئے جا رہے ہیں۔ شہزین کے کمرے کی بالکنی سے اس کے تایا زاد شاہ نواز، عاشر اور دادا جان کی لگائی رونق پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ دادا جان کو دیکھو ذرا۔ سمیرا کو سب سے زیادہ ہنسی دادا جان کی گرم جوشی پر آئی تھی، جو پہلی بار اتنے غیر سنجیدہ دکھ رہے تھے، جبکہ شہزین تو مجازی خدا کی خوشی دیکھ کر حیران ہوئی۔ بارات کا بہت والہانہ استقبال کیا گیا تھا۔
تمام رسومات کے مکمل ہونے کے بعد شہزین کو جب اس کے پہلو میں بٹھایا گیا تو شاہ نواز نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ فائنلی میرا انتظار ختم ہوا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہی شاہ نواز نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں تو ناچنا بھی نہیں آتا، شہزین نے اسی دم تانا دیا۔ خوشی میں لنگڑا لولا انسان بھی مائیکل جیکسن ہی بن جاتا ہے۔ وہ دونوں بات ایک دوسرے سے کر رہے تھے مگر نظریں سامنے ہال کی جانب ہی جمی تھی۔ تم حد درجے کے گھنے اور میسنے انسان ہو ملک شاہ نواز ابراہیم، شہزین نے لفظ چباتے ہوئے کہا۔ کچھ تعریفیں رخصتی کے بعد کے لیے بھی بچا لو مسز ملک شاہ نواز ابراہیم۔ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا وہ کھل کر مسکرایا۔ شہزین سوری مگر میں تو بس۔ شان کو جب اس نے ملنے حویلی بلایا تو وہ بہت سی امیدیں لیے وہاں پہنچا۔ تم تو مجھے بس صرف پھر اس اذیت سے گزارنا چاہتے تھے نا جس سے پہلے بھی گزار چکے ہو۔ لان میں اس کے سامنے کھڑی وہ بالکل اجنبی تھی، وہ سب حالات کی ستم ظریفی تھی، اور ملائکہ نے بھی۔ شان حسب عادت دوسروں پر ملبہ ڈالنے کو تیار تھا۔ ملائکہ نے کیا کیا، شاہ نواز نے کیا کیا، یہ سن کر میرے کان پک گئے ہیں شان۔ جس نے جو بھی کہا تم نے مان لیا۔ ایسی ہوتی ہے محبت، اسے کہتے ہیں اعتبار۔ سب میں تمہارے وعدے، وہ قسمیں، وہ سب کہاں گیا جو تم نے مجھے کہا تھا۔ اس کے بری الذمہ ہونے کی عادت پر شہزین اکتائی تھی جو اپنی غلطی تسلیم کرنے سے آج بھی انکاری تھا۔ اگر یہ وقت مجھ پر آتا تو تم کیا کرتی؟ اس نے بہت مفاہمانہ انداز میں سوال کیا کہ شاید فیصلہ اب اس کے حق میں آئے۔ آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھاتی، رسوا کرنے کے لیے تو دنیا بھری پڑی ہے، اپنے تو عیب ڈھانپتے ہیں نہ کہ رسوائی کی دلدل میں ذلت کاٹنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ تم چاہتے تو میں تمہیں معاف کروں، تم چاہتے ہو نا میں تمہیں معاف کروں تو آئندہ کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ اسے اس کا اصل مقام باور کراتی وہ رخ پھیر گئی تو شان کو محسوس ہوا کہ زندگی اس سے اب خفا ہو چکی ہے۔ وہ کچھ بھی کر لیتا، اب شہزین احمد کی زندگی میں اس کی 1% گنجائش موجود نہ تھی۔ اللہ پاک تمہیں ہر وہ خوشی دے شازی جو میں چاہ کر بھی تمہیں نہیں دے پایا۔ اتنا کہہ کر وہ شکستہ قدم دیے اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑا وہ کچھ دیر پہلے ملنے والی خبر کے بعد اپنے اعمال کا جائزہ لے رہا تھا تو خود سے ہی نظریں ملانا محال ہوا تھا۔ ملائکہ کی طرح کچھ روز قبل اس نے بھی تو اسی لڑکی پر تہمت لگانے کی کوشش کی تھی نا جس سے وہ محبت کا دعوے دار تھا، جو کہ 100% قابل مذمت عمل تھا۔ شاہ نواز نے تو اس کی طرح واویلا مچا کر شہزین سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی تھی۔ وہ اس پر اعتبار کرتے ہوئے شام کی سازش کو ناکام بنا گیا تھا، اور وہ تو محبت کا دم بھرنے والوں میں سے بھی نہ تھا مگر اس کا اعتبار نام نہاد محبت کرنے والوں سے بہت مضبوط نکلا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ساتھ ہی گلاب کی خوشبو نے اس کی سانسوں کو معطر کیا تھا۔ اس نے پورا کمرہ اپنی نگرانی میں بیوی کے پسندیدہ پھولوں سے سجوایا تھا۔ اپنی نئی زندگی کی شروعات کو یادگار بنانے کے لیے وہ بہت پرعزم تھا۔ اپنے سامنے اپنی سیج پر دل پسند ہستی کو دیکھتے ہی اس کا پور خوشی اور تشکر سے سرشار ہوا تھا۔ آپ سے 2 پیار بھرے بول بولنے کی اجازت ہے میڈم، یا آج بھی آپ کی شرائط کی پٹاری کھلے گی؟ اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ساتھ ہی شاہ نواز نے ہاتھ تھامتے ہوئے انسیت سے پوچھا۔ آج میری کسی شرط کی کوئی اہمیت ہے کیا؟ اس نے نظریں ملانے کی کوشش کی مگر پلکیں کسی احساس کے تحت اپنے آپ جھک گئیں۔ اس ناچیز میں آپ کو انکار کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اس کے شرمانے پر وہ مزید شوق ہوا۔ تم مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی شاہ نواز، تم در حقیقت ہو کیا؟ شہزین نے ہمت کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں جذبات کا ایک بند بندھا تھا۔ میں بہت محبت کرنے والا انسان ہوں مگر اس محبت پر صرف میرے اپنوں کا حق ہے۔ مجھے دنیا کو خوش کرنا نہیں آتا شہزین، مگر میری ذات سے میرے اپنوں کی خوشیاں فراہم کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ یہ بات 100% سچ تھی کہ وہ جتنا اجنبیوں کے لیے سنگ دل اور سپاٹ تھا اتنا ہی اپنوں کے لیے جان نثار کرنے والا اور ٹوٹ کر چاہنے والا انسان تھا۔ شہزین تو اب ان دونوں صورتوں سے واقف بھی ہو چکی تھی اس کی۔ اور میرے لیے کس حد تک جا سکتے ہو؟ یہ سوال خود بخود اس کی زبان سے ادا ہوا۔ تمہارے معاملے میں تو نہ میرے حوصلے کی کوئی حد ہے اور نہ برداشت کی، نہ پیار کی اور نہ اعتبار کی۔ یہ معمولی سا انسان آپ کے معاملات میں بے لگام اور بے بس ہے، اس لیے یہ خوشی کے آنسو بھی مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔ تمہیں بس میں اس بات کا یقین دلوانا چاہتا ہوں شہزین شاہ نواز ملک کہ ماضی میں جو کوتاہیاں مجھ سے ہوئیں انہیں معاف کر دینے کے بعد تم نے مجھ پر جو اعتبار کیا ہے وہ تا قیامت نہیں ٹوٹنے دوں گا۔
پر آنے والے دن گزرے ہوئے کل سے اتنے حسین ہوں گے کہ تم ماضی کا ہر دکھ بھول جاؤ گی۔ اس کے حنائی ہاتھ پر موجود اپنا نام دیکھتے شاہ نواز نے جھک کر اس کی ہتھیلی کو چوما تھا۔ اب میرا گفٹ لاؤ۔ چالاکی سے اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ بات کا پہلو بدل گئی۔ گفٹ میں آج میری یہ زندگی تمہارے نام کر دی ہے ملک شاہ نواز ابراہیم نے، اس نے جان نثار انداز میں کہتے ہوئے اس کی پھیلی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ دھڑلے سے رکھا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی دل پسند شریک سفر کے نام لکھ دی۔ موم شہزین کہاں ہے؟ وہ گجرے لیے کمرے میں گیا تو وہ وہاں موجود نہ تھا۔ کچن میں ہوگی۔ ان کا جواب سنتے ہی وہ سیڑھیاں پھلانگتا کچن کا رخ کر گیا۔ گھر میں ملازم کم پڑ گئے ہیں جو تم اپنے ہاتھوں کی مہندی اتارنے پر تلی ہو۔ وہ برتن دھو کر ہٹی ہی تھی کہ شاہ نواز نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ شاہ نواز، وہ اس کی برق رفتاری پر چونکی، یہ اب تمہارے ہاتھوں سے نہ اتریں، اوکے؟ ہاتھ میں پکڑے 2 گلابوں کے گجرے اس نے بیگم کی کلائیوں میں پہناتے ہوئے حکمیہ انداز میں کہا۔ تم کہاں تھے؟ شہزین کی کلائیوں کو چہرے کے قریب کرتے وہ خوشیاں اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ تبھی اس نے بازو کھینچتے ہوئے پوچھا، 2 دفعہ شادی ہو گئی مگر ایک بار بھی ہنی مون پر جانے کا شرف حاصل نہیں ہوا مجھے، اسی کا انتظام کرنے گیا تھا۔ اس نے نیا انکشاف کیا۔ اسے کہو کہ چلی جائے یہاں سے ورنہ میں کچھ کر گزروں گا۔ اسی دوران دادا جان کی پھونکار دونوں کی سماعتوں کا شرف بنی۔ یہ دادا جان کس پر بھڑک رہے ہیں؟ شاہ نواز نے ان کے جلالی انداز پر آہ بھری۔ دیکھو کون آیا ہے۔ وہ بھی پریشان ہوئی۔ شہزین، وہ دونوں جیسے ہی باہر ہال میں پہنچے تو ملائکہ ان دونوں کی طرف لپکی۔ اب کیا لینے آئی ہو تم؟ شہزین سے قبل شاہ نواز نے نفرت آمیز انداز میں پوچھا۔ معافی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر وہ دونوں ہی ٹھٹکے تھے کہ جو ہمیشہ ہر حال میں بنی سنوری رہتی تھی، آج بدترین حالت میں ٹوٹی بکھری کیفیت لیے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ بکھرے بالوں کا ڈھیلا ڈھالا جوڑا، سلوٹ زدہ کپڑے، زرد رنگت، کسی گزری قیامت کی خبر سنا رہے تھے۔ اب یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے؟ شہزین نے بھی تنگ کر پوچھا۔ ڈرامہ نہیں، مکافات عمل ہے جس نے مجھے نہ جینے کے لائق چھوڑا ہے اور نہ مرنے کے۔ میں نے کسی کی بیٹی کا خیال نہیں کیا اور اب پلٹ کر وہ سب میری بیٹی پر آیا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے رحمت سے نوازا ہے شہزین، مگر میری بد نصیبی کا عالم یہ ہے کہ نہ وہ ساری عمر مجھے ماں کہہ سکے گی، نہ میری زبان سے لفظ بیٹی سن سکے گی۔ کہتے کہتے اس کے آنسو پھر سے جاری ہوئے۔ کیا مطلب؟ شہزین کا دل گویا پل بھر کو دھڑکنے سے قاصر ہوا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ پیدائشی طور پر گونگی بہری ہے اور شاید اس کا دماغ بھی، وہ ذہنی طور پر معذور ہے۔ اولاد کی کمزوری بتاتے وہ اذیت کی انتہا کو جا پہنچی تھی۔ میں نے تم سے، تمہارے والدین کو دور کر دیا اور میری بے بسی کی انتہا دیکھو۔ اولاد کے ہوتے ہوئے بے اولادوں سے بدتر زندگی گزاروں گی۔ شام تو پہلے ہی مجھ سے قطع تعلق کے بہانے کرید رہا تھا۔ معذور اولاد کا سنتے ہی اس کے والدین نے دوبارہ ہسپتال کا رخ نہیں کیا۔ میں ہی اس جیسے بزدل، دھوپ چھاؤں جیسا مزاج رکھنے والے ناقابل اعتبار انسان کو اپنا سب کچھ مان بیٹھی جو مشکل وقت میں سگی اولاد تک سے منہ پھیر گیا ہے۔ پورا سرکل میری بیٹی کو کسی کریہت آمیز کمتر مخلوق کی طرح دیکھ رہا ہے، مگر میں اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ میں آج شام کی فلائٹ سے پاکستان سے بہت دور چلی جاؤں گی، وہاں اس کا علاج کراؤں گی، مگر اس کی شفا تم دونوں کی معافی میں ہے، کیونکہ میں تم دونوں کی مجرم ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو تاکہ اللہ میری بیٹی پر رحم کرے۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے جھکی نظروں کے ساتھ ہاتھ جوڑے معافی طلب کی تو شہزین نے پہلے پاس کھڑے شاہ نواز کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے معاف کرنے کی گنجائش موجود تھی۔ میں نے تمہیں معاف کیا ملائکہ، اور اللہ پاک تمہاری اولاد کے حق میں بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ اس کو شانے سے چھوتی وہ بڑے دل کے ساتھ اس کی کوتاہیاں معاف کر گئی۔ شاہ نواز، اس نے اس بار شاہ نواز کی طرف نا امیدی سے دیکھا جو اسے بآسانی معاف کرنے والا نہیں تھا۔ مجھ سے زیادہ تم میری بیوی کی مجرم ہو۔ اللہ کے لیے اس نے تمہیں معاف کر دیا تو میں معاف نہ کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ تم جاؤ اپنی بیٹی کا علاج کرواؤ، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اس نے بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا تو وہاں موجود دادا جان اور سیدہ بیگم کو اپنی اولاد کی نرم دلی پر فخر محسوس ہوا۔ ان سب سے اپنے منفی اعمال کی معافی مانگتی ملائکہ اپنے حصے کی سزا کاٹنے نئے سفر پر روانہ ہوئی، جہاں نہ جانے اور کتنے امتحانات اور آزمائشیں اس کی منتظر تھیں، مگر آج اسے ملنے والی سزا نے ملک خاندان کے دل میں خوف الہی کا جذبہ اور بھی زیادہ بیدار کیا تھا کہ جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو ساری فرعونیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ I won بابا،
आखिरी गेंद पर छक्का लगाते साथ 5 साला इमामा ने खुशी से उछलकर अपनी जीत का जश्न मनाया था। यस प्रिंसेस, वो जो जानबूझकर हारा था उसकी जीत पर उससे भी ज्यादा खुश लग रहा था। मैं उज़ैफा को लेकर जाऊं बाबा, उसको बटरफ्लाइज बहुत पसंद है। हाथ में पकड़ा बल्ला वहीं फेंकती वो वसी लॉन के किनारे बैठी माँ और 2.5 साला छोटे भाई की तरफ भागी तो शाहनवाज भी उसके पीछे दौड़ा। भाई की छोटी सी गाड़ी घसीटती उसे अपने साथ लेकर वो लॉन के पिछली तरफ जा रही थी। ना टोका करो इसे, बहुत समझदार है हमारी बेटी। मुलाजमा को उनके साथ जाने की हिदायत का इशारा करता वो शहजीन के साथ रखी कुर्सी पर बराजमान हुआ। मगर तुम इसे बिगाड़ कर दम लोगे। उसने किताब की आखिरी सतर का तफसीली मुतालिया करने के बाद आज इस काम को भी अंजाम तक पहुंचाया। नहीं बिगड़ती। हो गई प्रूफ रीडिंग? शाहनवाज ने मेज़ पर रखी किताब उठाकर तवज्जो से देखी। हाँ, उसने आंखों से ऐनक उतार कर डब्बी में रखी थी। दिले बदगुमान, लेकिन तुमने पूरी किताब में ये कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। किताब का उन्वान पढ़ते हुए उसने एक खफगी भरी निगाह बेगम के दिलकश सरापे पर डाली, जो गुजरते 6 सालों में और भी ज्यादा निखर गई थी। या शायद उसकी मोहब्बत और तवज्जो ने उसके हुस्न में खातिर खा इजाफा किया था। फिर तुम मेरे मतलब की बातें कब लिखोगी? वो हमेशा की तरह छोटी सी बात को तूल देकर उसे जिज करने लगा। वो मैं तब लिखूंगी जब मुझे तुमसे मोहब्बत हो। कुर्सी से उठते वो चहलकदमी का इरादा जेरे गौर रखती थी। कितनी बुरी बात है वाइफ, कल को जब हमारे बच्चे ये किताब पढ़ेंगे कि उनके बाबा की कितनी बेइज्जती होगी कि उनकी माँ को बाबा जान से मोहब्बत ही नहीं थी। उसने नया दुखड़ा सुनाते हुए बीवी के कदम से कदम मिलाए थे। मोहब्बत भी हो जाएगी, सारी उम्र पड़ी है। उसके बाजू में बाजू देते शहजीन ने सर कंधे से लगाया और छोटे छोटे कदम उठाए दोनों चलने लगे। तुम्हारी इन्हीं बातों ने इस शरीफुन नफ्स इंसान को ट्रक की बत्ती के नीचे लगाया है। अपने बाएं बाजू पर रखे उसके हाथ पर शाहनवाज ने अपना दायां हाथ रखा था। शुक्र करो ट्रक के पीछे लगाया, वही ट्रक तुम पर से गुजार नहीं दिया। वो चहकते हुए रोब और तेवर दिखा गई तो शाहनवाज भी उसकी धौंस जमाने वाली हरकत पर मुस्कुराया था। भाभी की कॉल आई थी, वो तुमसे माफ़ी मांग रही थी। पिछले 6 सालों में अगर उनकी ज़िंदगी हर रंग से मुकम्मल हुई थी तो वहीं नताशा आज भी औलाद जैसी नेमत से महरूम थी। और यही बात शाहजमान को उससे और भी दूर कर रही थी, जिसने पाकिस्तान वापस ना आने की कसम खाई थी। रोज ही नताशा घर कॉल किया करती थी लाजमी तौर पर, और शहजीन से अपनी बदलिहाजियों और मक्कारियों की माफ़ी मांगना भी उसके मामूल का हिस्सा बन गया था, क्योंकि उसे ये आजमाइश शहजीन को सताने की सज़ा लगती थी। आज भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई, जिससे कब उसने शाहनवाज को कॉल मिलाकर दोबारा माजरत के साथ दुआ की इल्तजा भी की थी। मैं सबको माफ़ कर चुकी हूँ शाहनवाज, मुझे तुम मिल गए तो सब मिल गया। शहजीन के कदम रुके तो उसने सर उठाकर शाहनवाज की मोहब्बत से लबरेज आंखों में आंखें डालते हुए कहा, और फिर भी तुम कहती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? उसने गोया बीवी की चोरी पकड़ी। नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो तिल मिलाते हुए से जानबूझकर परेशान कर रही थी। आई लव यू टू। शाहनवाज ने उसके इनकार को ही इकरार मानते पेशानी पर होंठ रखे थे। घर वापस चले, दादा जान बहुत मिस कर रहे हैं हमें। शहजीन ने नई फरमाइश की थी। हमें नहीं, हमारे बच्चों को। उन्हें फार्म हाउस आए 4 दिन गुजरे थे और इन 4 दिनों में आने वाली माँ और दादा जान की कॉल्स का मकसद सिर्फ परपोती और परपोते की आवाज़ सुनना होता था, जिस पर शाहनवाज थोड़ा हसद भी महसूस करता। जिसकी औलाद ने बाप को इस मामले में बिल्कुल दीवार से लगा दिया था। एक ही बात है, शहजीन ने आंखें बारीक करते देखा, जो अपनी औलाद से जल रहा था। फिर मुझसे वादा करो कि घर जाकर मुझे नज़रअंदाज नहीं करोगी। उसने शिकवों की पटारी एक दफ़ा फिर खोल दी थी। जहाँ एक बात बंद होती तो दूसरा नया गिला अदा हो जाता। तुम करने देते हो। अब चलते चलते वो लॉन की पिछली तरफ गामजन हुए, जहाँ दोनों बच्चे मुलाजमा के हमरा अपनी सरगर्मियों में मगन थे। तुम फिर भी कर जाती हो। थैंक्स। उसके वालेहाना अंदाज, वो शुक्रगुजार हुई थी। किस लिए? मुझसे इतनी मोहब्बत के लिए। वो तशक्कुर से लबरेज अंदाज में जवाब दी हुई। अब तुम भी कसम तोड़ लो। उसने हस्बे आदत शिकवा किया। कैसा रहा ट्रिप? उज़ैफ़ा हस्बे आदत दादी की गोद में जा घुसा था, जबकि इमामा शहजीन के मोबाइल में महफूज अपनी ढेरों तस्वीरें दादा जान के सीने से लगी उन्हें दिखाने में मसरूफ थी। वंडरफुल ग्रैंडपा, सी हमारी कितनी प्यारी पिक्स बनाई हैं बाबा जान ने। उसकी खुशी और गर्म जोशी देखने से मुताबिकत रखती थी। ये तुम्हारे लिए आया है। शहजीन जो काम निमटाकर किचन से निकली ही थी, सैयदा बेगम ने एक खत उसकी जानिब बढ़ाया था। मेरे लिए? उसने खत के लिफाफे पर लिखा मिसेस शाजी खान नाम देखा तो समझ गई कि भेजने वाला कौन होगा। शाजी, ये तुमसे किया जाने वाला मेरा आखिरी राब्ता है।
میں نے ملائکہ کو طلاق دے دی تھی، مگر دل پھر بھی بے سکون رہا ایک عرصے تک۔ تب لگا کہ شاید میں اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ ملائکہ کے لندن جانے کے 3 ماہ بعد دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیٹی کو دیکھنے گیا، مگر وہاں بھی میری کم ظرفی اور خود غرضی نے مجھے بری طرح ناکام کیا۔ یہاں سے جانے کے 2 مہینے بعد میری بیٹی اپنی محرومیوں کے ساتھ پرائی زمین میں جا دفن ہوئی، اور میں بد نصیب اسے آخری بار بھی نہ دیکھ سکا۔ ملائکہ سے افسوس کرنا چاہتا تھا، مگر وہ میری شکل دیکھنے سے بھی انکاری تھی۔ شاید واقعی مجھے کوئی بھی رشتہ ڈھنگ سے نبھانا آتا ہی نہیں۔ تم اور شاہ نواز خوش ہو، اور میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں خوش و خرم ہی رکھے۔ بس اس ذات سے میرے سکون کی دعا کرنا، وہ نیک لوگوں کی سنتا ہے۔ دعا کرنا کہ اتنے سالوں سے جو سکون مجھ سے روٹھا ہے وہ پھر سے میرا مقدر بن جائے، اور میں زندگی میں آگے بڑھ سکوں۔ تمہاری دعا مجھے ضرور راس آئے گی۔ آخری سطر پڑھتے ہوئے اس کے چلتے قدم رکے تھے۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جس نے اس سے زیادتی کی تھی اسے اپنے حصے کی سزا دے دی تھی۔ اللہ نے شان کے لیے کبھی اس کا دل اس قدر بدگمان نہ ہوتا اگر وہ اس کے اور شاہ نواز کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے اس حد تک نہ جاتا۔ کیا ہوا؟ شاہ نواز دفتر سے واپسی پر گاڑی سے اترتا لان میں پہنچا تو اسے گمسم کھڑا دیکھ کر سوال گو ہوا۔ کچھ نہیں۔ ہوش میں آتے ہی اس نے وہ خط ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا اور میز کے پاس رکھے ڈسٹ بن میں وہ بقایا جات پھینک دیے۔ رو رہی ہو؟ شاہ نواز نے اس کی آنکھوں میں ٹھہرا پانی دیکھ لیا تھا۔ نہیں، بس تم جانتی ہو نا، تمہارے یہ آنسو میری سب سے بڑی کمزوری ہیں۔ اس کی آنکھوں کو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے صاف کرتا وہ خود بھی افسردہ ہوا۔ شاہ نواز، آئی لو یو ٹو۔ اس نے بالآخر شوہر کا انتظار ختم کیا۔ آئی نو، تم نے زبان سے آج کہا ہے، مگر میں یہ 3 لفظ تمہاری آنکھوں میں ہر روز پڑھتا ہوں لڑکی۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا تو شہزین کے لبوں پر بھی مسکان پھیلی تھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں، ہمارے گھر اور ہماری محبت کو نظر بد سے بچائے۔ اسے آج اپنا آپ خوش نصیب ترین محسوس ہو رہا تھا، جس کے پاس ہر وہ نعمت اور آسائش موجود تھی جس سے اس کے ارد گرد کتنے ہی لوگ محروم تھے۔ شوہر کی محبت، اولاد کا سکھ، بزرگوں کی شفقت اور مخلص دوست۔ زندگی آج ہر لحاظ سے مکمل ہو چکی تھی۔ آمین۔ اس کے ہمراہ وہ واپس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آج شام سمیرہ کے بیٹے کی سالگرہ پر وہ سب مدعو تھے جو دوست کی محبت میں شوہر کو لیے 4 سال پہلے مستقل طور پر لاہور منتقل ہو گئی تھی۔ شبانہ بیگم کا بھی اب لاہور آنا جانا لگا رہتا۔ خان حویلی پر اپنا دبدبہ برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے جائیداد کا بھاری حصہ آج بھی اپنے ہی نام رکھا تھا۔ جہاں سب نے اپنے کیے کی قیمت چکائی تھی، وہیں وہ خان حویلی پر راج کرتے ہوئے اپنی بھڑاس سب پر نکالتی تھیں۔ آصف خان کی جدائی کا دکھ یا موت کا رنج دور دور تک کہیں نہیں تھا، مگر تنہائی میں اپنی مرحومہ اولاد کو یاد کرتے ان کی آنکھیں آج بھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ شاید کچھ محرومیاں عمر بھر کے لیے ہوتی ہیں جن پر صرف صبر ہی کیا جا سکتا ہے۔